खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, खुदा का खादम पास्टर बिन्यामीन रफ़ीक, और आज खुदा की खिदमत में जोशुआ टीवी पर आपके लिए खुदा का कलाम लेकर आया हूँ। मैं पास्टर तारक जान साहब का और सारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज खिदमत का मौका दिया कि मैं आप सारों के साथ खुदा की आवाज़ बाँट सकूँ। तो इससे पहले खुदा के कलाम की तरफ राग़िब हों। आइए सिर्फ़ चंद सायतों के लिए अपनी आंखें बंद करें और रूहुल कुद्दस से रहनुमाई लेंगे, क्योंकि वही बेहतरीन उस्ताद है जो मेरी और आपकी बेहतरीन रहनुमाई कर सकता है। आइए दुआ करते हैं। रब तू खालिक है, तेरी कुदरत बयान से बाहर है और तेरी मोहब्बत लाजवाल है, और उसी मोहब्बत की वसासत से तू खुदा इंसान को हमेशा बेहतर से बेहतरीन राह देता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर तौर पे अपनी ज़िंदगी का अहाता कर सके और अपने लिए बेहतरीन सोच सके। तेरा कलाम हमारी कांट छांट करता है, हमारी राह के लिए रोशनी का बाइस है। तेरे कलाम की वसीला से बथेरे आज तेरी राह को तयन कर सके, यीशु के नाम से आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी, खुदा हमारा हर रोज़ बोझ उठाता है, और जिस तरह माँ बाप अपने छोटे बच्चे को चलना सिखाते हैं, यकीन जानिए हमेशा खुदा भी यूं ही हमारी उंगली पकड़कर हमें सीधी राह पर ले चलता है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में उन रास्तों को इख्तियार करें जो बेहतर हैं, बल्कि बेहतरीन हैं। क्योंकि सुलेमान ने बड़ी खूबसूरत बात की, फरमाते हैं बहुत सी राहें हैं जो इंसान को भली महसूस होती हैं, लेकिन उनकी इंतहा में मौत की राहें हैं। खुदा का हमेशा से मंसूबा रहा है कि वो इंसान को मौत की राहों से बचाना चाहता है, इसलिए उसने ज़िंदगी देने के लिए अपने ही महबूब बेटे यीशु अल मसीह को इस जहान में भेजा, ताकि उस पर ईमान लाने के बायस हम ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। सो आइए हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से पतरस का पहला ख़त, उसका पहला बाब, उसकी 14वीं और 15वीं आयत मुक़द्दसा को पढ़ेंगे और इसके ताल्लुक़ से आज सीखेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और फर्मा बरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के ज़माना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे न बनो, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी का बेहतरीन रहनुमा है, जो ना सिर्फ हमारी रूहानी बल्कि ख़ानदानी और जिस्मानी ज़िंदगी की भी दुरुस्तगी करता है। तो मुझे आज जिस ताल्लुक़ से आपसे खुदा के कलाम की बात करनी है वो है शनाख्त। शनाख्त आपका ख़ानदान, आपका मुआशरा, आपकी रस्म व रवाज हुआ करती हैं, लेकिन याद रखिए दुनिया के आप किसी भी कोने में क्यों ना रहते हों, दुनिया के आप किसी भी मुकाम पे क्यों ना खड़े हों, दुनिया के आप किसी भी एरिया में क्यों ना हों, वहाँ के लोगों का रस्म व रवाज कल्चर मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन दुनिया के हर कोने पे आपको आसमान एक ही तरह का मिलेगा, सूरज एक ही मिलेगा, चाँद एक ही तरह का होगा, रात में काली चादर आसमान जो तानता है उसमें टिमटमाते सितारे एक जैसे ही होंगे, जिसका मतलब है कि हर जगह पर आपका खुदा और उसकी मोहब्बत मुसावी है। मसीहियों की शनाख्त उनका तहजीब तमद्दन नहीं है, बल्कि मसीहियों की शनाख्त। आइए आज कलाम मुक़द्दस में से हम देखते हैं मसीहियों की शनाख्त जो है वो क्या है। हर इमारत की बुनियाद उसका अहम तरीन हिस्सा होती है, और अगर बुनियाद मजबूत हो तो इमारत कई सालों तक कायम रहती है और उसको किसी चीज़ का कोई डर, खौफ व ख़तर नहीं होता। लेकिन अगर बुनियाद ठीक नहीं है तो इमारत कभी भी सीधी या बराबर या मुसलसल खड़ी नहीं रह सकती, वो थोड़ी देर के लिए खड़ी रह सकती है। अगर बुनियाद मजबूत होगी तो
عمارت کے گرنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ شناخت یعنی مسیحیت، مسیحی اخلاقیات۔ مسیحی اخلاقیات نہ تو ملکی سطح پر، نہ مذہبی سطح پر، اور نہ رسم و رواج کو لے کر بنائی گئی، بلکہ مسیحی اخلاقیات خدا کی پاک ذات کی بنیاد پر ہیں، اور یہی ایماندار کی شناخت ہے۔ پھر سنیے، ایماندار کے لیے اس کی شناخت اس کا ملک نہیں ہے، اس کی تہذیب نہیں ہے، اس کی رنگ و نسل نہیں ہے، بلکہ مسیحی ایماندار کی شناخت خدا کی ذات مقدسہ ہے۔ خدا نے پاک نوشتوں میں اپنے آپ کو، اپنی ذات کو ظاہر کیا ہے، اور اس نے دکھایا ہے کہ میں کیسا ہوں۔ یعنی آپ کی بنیاد نے واضح آپ پر کر دیا کہ آپ کی شناخت کیا ہے، اور اس کی ذات پاک ہے۔ اور پھر اپنی روزانہ زندگی میں اگر ہم ان چیزوں کو بغور دیکھیں تو خدا کی قدوسیت، الوہیت، محبت کا تجربہ ہم روز کر سکتے ہیں، تجربے سے معلوم کر سکتے ہیں، اور خدا کی ذات پاک ہے۔ یہ کلام مقدس میں ہمیں کئی جگہوں پر واضح خدا خود اپنی زبان مبارک سے بولتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر آپ احبار 11واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، اس لیے اپنے آپ کو مقدس کرنا اور پاک ہونا، کیونکہ میں قدوس ہوں۔ اور پھر احبار 20ویں باب میں، تم میرے لیے پاک بنے رہو، کیونکہ میں جو خداوند ہوں پاک ہوں، اور میں نے تم کو اور قوموں سے الگ کیا ہے۔ یہ ایک مسیحی کی شناخت ہے۔ آپ الگ کیے ہوئے لوگ ہیں، یہ آپ کی تہذیب ہے کہ آپ خدا کی ذات مقدسہ پر تعمیر کیے گئے ہوئے لوگ ہیں۔ آپ خدا کی ذات مقدسہ پر تعمیر کیے گئے لوگ ہیں، جنہوں نے خدا کی قدرت کا تجربہ کیا ہے، وہ اس پر تعمیر ہوتے ہیں اور روز بڑھتے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ جو مسیحی اخلاقیات ہیں یہ آپ کی شناخت ہیں، اور آپ مسیحیت میں دوسروں کے لیے شناخت کا باعث بنتے ہیں۔ واضح مسیح یسوع نے کر دیا، فرمایا تم دنیا کے نور ہو۔ مسیح یسوع نے واضح کر دیا ہے کہ آپ دوسرے مذاہب، رسم و رواج میں کھو جانے والے نہیں ہیں، بلکہ آپ خود سے اپنی شناخت رکھتے ہیں، اور وہ شناخت یہ ہے کہ تم دنیا کے نور ہو، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ تم زمین کے نمک ہو۔ یہاں جو مقدس پطرس بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے، اور فرما بردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانہ کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو شناخت ہے اس کو اپنے اندر زندہ رکھو، اور بجائے اس کے کہ آپ رسم و رواج، آپ دنیا کے کلچر میں ڈلتے ڈلتے کلچرائز ہو جائیں اور اپنی شناخت کھو بیٹھیں، اچھا ہے جہالت کے زمانہ کی پرانی خواہشات کے تابع نہ رہیں، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو۔ اور یہ ایک مسیحی کی شناخت ہے، یہی آپ کی اصل اخلاقی ذمہ داری ہے، یہی آپ کی سماجی ذمہ داری ہے، یہی آپ کی خاندانی
روحانی ذمہ داری ہے کہ آپ جہاں کہیں ہیں، آپ ایسٹ میں ہیں یا ویسٹ میں ہیں، آپ کی شناخت آپ کا خدا اور اس کا بیٹا یسوع ہے۔ جب آپ اس کی پیروی کریں گے تو پھر آپ کلچرائز نہیں ہو سکتے، اور جب وہ پاک ہے تو اس نے آپ کو بھی پاک رہنے کی تعلیم دی ہے۔ اور پاک یا مقدس کا مطلب ہے فرق یا الگ۔ تو الگ کیے ہوئے لوگ جو ہیں ان کے لیے لازم ہے وہ الگ رہیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا سے الگ ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 100 لوگوں میں کھڑے ہو کر اپنی شناخت اپنے ساتھ رکھیں، بجائے اس کے کہ اس دور کے لوگ آپ کو ذرا سی ایک جملے میں آپ کا مائنڈ چینج کر دیتے ہیں۔ اکثر اوقات ہمیں سننے کو ملتا ہے، آپ تو مسیحی نہیں لگتے، اور ہم ہلکی سی اسمائل کے ساتھ اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں، جبکہ یہ تو شرمناک بات ہے۔ آپ الگ کیے ہوئے لوگ ہو، خدا پاک ہے، مقدس ہے، آپ اس کے پیروکار ہیں، تو آپ کو تو اس جیسے لگنا چاہیے۔ کوئی آپ کو دیکھے، آپ کی خوبصورتی کو دیکھے، آپ کی گفتگو کو دیکھے، آپ کے قد و کاٹھ کو دیکھے تو یہ کہے کہ یار آپ مجھے الگ لگتے ہیں، یعنی آپ مجھے مسیحی لگتے ہیں، آپ دوسروں جیسے مجھے نہیں لگتے۔ تو یہ آپ کی شناخت ہے، کیونکہ خدا کا کلام واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ میں نے تم کو اور قوموں سے الگ کیا ہے تاکہ تم میرے لیے خاص بنے رہو۔ اور پولس رسول فرماتے ہیں تم شاہی کاہنوں کا فرقہ اور مقدس قوم ہو۔ مقدس ہونا، پاک ہونا آپ کی شناخت ہے۔ مسیح یسوع نے اگر آپ کو نور کہا ہے تو نور الگ ہے، اور نور کا تاریکی کے ساتھ کوئی میل جول نہیں ہے۔ جو کلچرائز لوگ ہیں، دنیا داری کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ نور نہیں ہو سکتے، کیونکہ واضح لکھا ہے روشنی کا تاریکی کے ساتھ کیا میل جول۔ آج جو دنیا میں بے راہ روی کا شکار لوگ ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے خدا کو چھوڑا ہے اور رسم و رواج کو، کلچر کو اپنی زندگی میں اپنی شناخت بنانے کی کوشش کی ہے۔ جب ہم دنیا کو اپنی شناخت بنانا شروع کریں گے، اپنی پہچان بھول جائیں گے، تو پھر ہم دنیا میں ہی گنے جائیں گے، اور دنیا میں جب ہم چلے جاتے ہیں تو دنیا کی داری ہمیں دبا دیتی ہے۔ بھیڑ میں دوڑنے والے اکثر ایک ہی نظر سے دیکھے جاتے ہیں، لیکن بھیڑ میں سے الگ کیے ہوئے لوگ اپنی شناخت بنا لیتے ہیں۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بھیڑ سے آگے نکل جاتے ہیں وہی کوئی انعام حاصل کرتے ہیں۔ خدا نے آپ کو دنیا کی بھیڑ سے الگ کیا اور پیچھے نہیں چھوڑا، آپ کو آگے لے کے چلا ہے تاکہ آپ کسی خاص مقام تک پہنچیں۔ اور آپ کا مقام دنیا نہیں ہے، آپ کا مقام آسمانوں پر ہے، کیونکہ آپ کے اور میرے مسیحا نے فرمایا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے مکان تیار کروں۔ آپ کو اپنی شناخت ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ مسلسل برقرار رکھنی ہے، اور مسلسل برقرار رکھنے کے لیے آپ کو اسے مسلسل پریکٹس میں رکھنا پڑے گا۔ جب آپ اسے مسلسل پریکٹس میں رکھیں گے تو پھر آپ اپنی شناخت نہیں کھو سکتے، کیونکہ پطرس کہتے ہیں شناخت ایک مسیحی ہونے کے ناطے، مسیح کے پیروکار ہونے کے ناطے، آپ کی شناخت دنیا میں آپ کو دوسروں سے الگ کرتی ہے۔ جگہیں اور چیزیں اشتقاقی طور پر اس وقت پاک ہو سکتی ہیں جب انہیں سوچ سمجھ کر عام جگہوں سے الگ درجہ دیا جاتا ہے۔ گھروں جیسے گھر ہیں، 10 گھروں میں ایک گھر کو لوگ عبادت کے لیے جاتے ہیں
اور اسے خدا کا گھر کہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے مخصوص کر کے الگ کیا گیا ہے اور اس کو خاص درجہ دیا گیا ہے۔ یقین جانیے جیسے آپ نے اپنے 150 گھروں میں ایک گھر کو الگ کر کے الگ درجہ دے دیا، خدا نے بھی آپ کو دنیا میں سے الگ کر کے ایک الگ درجہ دیا ہے اور آپ کو کہا ہے تم خدا کا مقدس کرو، تم شاہی کاہنوں کا فرقہ اور مقدس قوم ہو۔ خدا کا منصوبہ یہ ہے، خدا چاہتا یہ ہے کہ ایماندار اپنے کردار میں، اپنی گفتار میں، اپنے اعمال میں دوسروں سے الگ ہو، اور بطور مسیحی یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ جب ہم اس ذمہ داری کو نبھاتے جائیں گے تو اخلاقی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی، مذہبی طور پر بھی اور ملکی طور پر بھی ہم نمائندے ہوں گے تو آسمانی نمائندے ہوں گے، ہم نمائندے ہوں گے تو خدا کے نمائندے ہوں گے، ہماری پہچان ہوگی تو مسیح کے وسیلہ سے ہوگی۔ لوگ دیکھیں گے اور برملا کہہ دیں گے کہ آپ تو خدا کے لوگوں جیسے ہیں، آپ خدا کے لوگ لگتے ہیں۔ اور ایماندار کی شناخت، ایماندار کی بنیاد ہی یہی ہونی چاہیے کہ اسے دیکھیں اور کہا جائے کہ آپ تو دنیا سے الگ نظر آتے ہیں، آپ تو خدا کے خاص لگتے ہیں، کیونکہ خدا نے آپ کو خاص طور پر بالخصوص آپ کو اپنے بیٹے یسوع مسیح کے خون سے خرید کر الگ کیا ہے اور وہ مقام دے دیا ہے کہ آپ خدا کو باپ، ابا کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز اپنی شناخت مت کھوئیے اور جہالت کے زمانہ کی پرانی باتوں کو، خواہشوں کو چھوڑ کر عقل کی نئی حالت میں تعمیر ہونا ہے، اور نئی حالت تقاضا کرتی ہے کہ ہم دنیا کو نہیں بلکہ دنیا بنانے والے کو فالو کریں، دنیا داری نہ کریں بلکہ دینداری سیکھ جائیں۔ جب دینداری سیکھیں گے تو دنیا داری نہیں بلکہ دینداری سیکھیں، اور جب دنیا داری کو چھوڑ کر ہم دینداری کی طرف آتے ہیں تو پھر ہی ہم الگ ہوتے ہیں۔ اور چونکہ آپ اپنی شناخت رکھتے ہیں، دنیا شناخت ڈھونڈتی پھرتی ہے، دنیا کو اپنی شناخت بنانے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ کی شناخت بنانے کے لیے آپ کا مسیح مصلوب ہوا، اسے زندگی میں رکھ لیجئے۔ آپ دنیا سے الگ کیے ہوئے ہیں، دنیا آپ کی طرف دیکھتی ہے، دنیا آپ میں سے خدا کو دیکھنا چاہتی ہے۔ آپ خدا کو اپنے اندر اتاریے اور اپنی شناخت کو اپنے اندر قائم کر لیجئے۔ یاد رکھیے، مسیحیت کی بنیاد نہ تو علم الہیات پر، مسیحیت کی بنیاد نہ کسی خوبصورت ملک پر، مسیحیت کی بنیاد خدا نے خود اپنی پاک ذات پر رکھی ہے۔ اس کی پاک ذات میں تعمیر ہوتے جائیں، بابرکت ہوتے جائیں اور باعث برکت ہوتے جائیں۔ آپ کی شناخت آپ کے خاندان کو، آپ کی شناخت آپ کے محلے کو، آپ کی شناخت آپ کے ملک کو، آپ کی شناخت آپ کی دنیا کو امن، تسکین، سکون دے گی، کیونکہ خدا کا یہی منصوبہ ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت بخشے۔ آمین۔